वेटिंग रूम कैसे ख़त्म करते हैं हम लोग? मीटिंग एक्सेस ओपन. हाँ शायद 3 लोग आ गए. एडमिट वो ऑन. शेयर एडमिट ऑन. एडमिट 3 2 1 एडमिट ऑन. वो शेयर एडमिट ऑन. एडमिट 3 2 1 एडमिट ऑन. अस्सलाम वालेकुम. कॉल एंड्स इन 60 minutes. खैर 60 minutes. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. अभी मेरे ख्याल से हम 1-2 मिनट में स्टार्ट कर रहे थे. 5-10 मिनट वेट करने का तो पहले ये लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है सेशन, तो आई थिंक इट मेक सेंस हम 2 मिनट स्टार्ट. अच्छा खैर अस्सलाम वालेकुम. सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. मेरा नाम अलीता राजा है और आज के सेशन का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को अपवर्क के बारे में बताऊँ कि हाउ टू क्रैक अपवर्क, हाउ टू गेट क्लाइंट्स ऑन अपवर्क. थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा कि मैं ये सेशन दे क्यों रहा हूँ और मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपवर्क के साथ. मेरे साथ अली काजी होगा जो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर होगा. अली काजी और मैं दोनों मिल के अपवर्क पे बिड्स, अपवर्क पे प्रपोजल, अपवर्क पे क्लाइंट कैप्चर कर रहे हैं बेसिकली. और अभी हमें 1 महीना हुआ, लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस अलग अलग अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में इतने हैं कि हम लोग इस टाइम पे आप लोगों के साथ अपने सीक्रेट शेयर कर रहे हैं. तो टू स्टार्ट ऑफ विथ नेक्स्ट स्लाइड. तो बेसिकली इस स्लाइड का हमारी प्रेजेंटेशन का मतलब यही है. आगे मेरी पर्सनल अपवर्क जर्नी की बात की जाए तो आई स्टार्ट अपवर्क इन 2020 या 2021. अपवर्क स्टार्ट करने के बाद आई जस्ट स्टार्टेड बिडिंग रैंडमली, प्रपोजल्स भेज देता था, छोटी मोटी जॉब्स मिल जाती थी. 1-2 साल में मेरे ख्याल से 1K अर्निंग हो गई थी. क्यों आई गॉट $200 के प्रोजेक्ट, $50 के प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स हो जाती थी. उस टाइम पे यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई थी नहीं नहीं, तो इट वाज छोटी मोटी चीज़ें. दरमियान में अपवर्क से काफ़ी बड़ी ब्रेक्स थी क्योंकि मैं या तो अपने स्टार्टअप्स कर रहा था या मैं जॉब्स पे अप्लाई कर रहा था. तो अपवर्क को बेसिकली टाइम नहीं दे सका मैं पिछले महीने तक. अगस्त के एंड पे आई गेस वी स्टार्ट आउट. और अभी ये रीसेंट स्टार्ट्स हैं कि 1000 से 6000 प्लस तकरीबन $400 to $500 की अर्निंग जनरेट की थी विद यूजिंग माई अकाउंट एंड यूजिंग माई एजेंसीज अकाउंट. तो उस सारे की जो सीक्रेट्स है, उस सारे की जो पीछे साइंस थी, वो बेसिकली हमने आपसे शेयर करनी है. नेक्स्ट स्लाइड. इसमें व्हाट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट जब आप अपवर्क पे एक प्रपोजल भेज रहे होते हो या अपवर्क पे आप किसी भी जॉब के पे अप्लाई कर रहे होते हो बेसिकली. उसकी सारी डिटेल में अली ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू. उसमें ये है कि आप जब भी जॉब पे अप्लाई करते हो तो आपके पास उस क्लाइंट के रिव्यूज़ देखने की ऑप्शन होती है. उसमें कहीं ना कहीं उसका नाम होता है. तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसके नाम के साथ आप ग्रेड करो, तो ये आपको क्लाइंट को पता चल जाएगा यार एआई नहीं है. उसके बाद दूसरी चीज़ होती है नंबर्स, हुक्स. नंबर्स का मतलब ये है कि आपने क्या इम्पैक्ट डाला हुआ है. आपने कंपनी में काम किया होगा, आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया होगा, आपने किसी फ्रीलांस काम पे प्रोजेक्ट पे काम किया होगा. उसमें आपने बताना है कि इतने इम्पैक्ट, इतने परसेंट, इतने नंबर्स यूज़र ज़्यादा हुए हैं, इतने परसेंट चीज़ें ज़्यादा हुई हैं.
اور مطلب بیسکلی وہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن نمبرز کا بیسک مطلب یہی ہے کہ جتنے زیادہ نمبرز آپ پروپوزل میں ڈال سکتے ہو اتنا زیادہ وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. ہوکس ڈیزائنز آپ جیسے ہی بات شروع کرتے ہو آپ نے اس کو ہوک کر دینا ہے. جیسے میری اے آئی کی فیلڈ ہے. ہاں جی عبد الواز. عبد الاحد بھائی. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی جی، غلطی سے ہوگا. خیر اس میں کس نے اپنا ہینڈ ریز کیا ہے؟ مطلب آئی تھنک وی عبدالعاد شوڈ. نے کیا، یس عبدالعاد کا تھا اور اس نے میوٹ کر دیا. خیر تو اس میں نمبرز ہکس پہ تھے ہم. ہکس میں یہی ہے کہ آپ نے اس سے کلائنٹ سے بات کرنی ہے. میری اے آئی کی فیلڈ ہے. اے آئی کی فیلڈ میں میرے پاس کوئی بھی جاب ایسی آتی ہے جس میں مجھے لگتا ہے میں کر سکتا ہوں تو آئی اسٹارٹ آف وتھ سم تھنگ جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہوتا ہے اس کی جاب سے. این ایل پی کا کوئی کام ہے تو پہلا سینٹینس ہی ایسے ہوگا کہ اس کو ویو مور کرنے سے پہلے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یار یہ جو میں کام چاہ رہا تھا یہ بندہ شاید وہی کرتا ہے. اس کے بعد جب آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروپوزل ضرورت سے زیادہ بڑا ہو، اور خیر ہے مطلب پروپوزل کی لمٹ میرے خیال سے 4,000 5,000 کریکٹرز ہے، اور کبھی کبھی ہم دونوں اگر پروپوزل لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ لمٹ آرام سے ایکسیڈ کر جاتی ہے، پھر ہمیں اس کو چھوٹا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ آپ نہ سوچو کہ یار کلائنٹ پڑھے گا کہ نہیں. کلائنٹ تب پڑھے گا اگر آپ نے اندر ہوکس ڈالے ہوئے ہیں، اگر آپ نے کلک ہینگرز ڈالے ہوئے ہیں، کیونکہ کلائنٹ اپ ورک پہ آیا ہی کام کرانے ہیں. تو آپ کا پروپوزل بڑا ہو جائے گا تو اس کا مسئلہ نہیں ہے. پروپوزل ریلیونٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو جاب ڈسکرپشن ہو وہ چیٹ جی پی ٹی سے بنی ہو، جس کلائنٹ نے جاب ڈالی ہوئی ہے اسے چیٹ جی پی ٹی کا کاپی پیسٹ کیا ہے، لیکن اس نے کام کروانا ہے، اس نے پیسے دینے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. یس سعد بھائی کوشچنس ول بی ٹیکن ایٹ دی اینڈ. درمیان میں اگر کوئی ارجنٹ سوال آتا ہے تو یو کین ریز یور ہینڈ، بٹ ہاں یو کین ویٹ ٹل دی اینڈ اور اس میں ہم آپ کو کر دیں گے. اور بیسکلی دا مین تھنگ از یو ہیو ٹو کریٹ این امپیکٹ. آپ رینڈملی بس ورڈز نہیں لکھ سکتے، یو ہیو ٹو بی ویری اسپیسیفک کہ آپ نے کیا کرنا ہے. او ہیلو عابد کیسا؟ اچھا نیکسٹ سلائڈ. وٹ وی فیس، اس میں تھوڑا بہت میں آپ کو بتاؤں گا کہ یار جب ہم ورک پہ ہم نے اسٹارٹ کیا تو ہمیں کیا مصیبتیں آئیں، وہ پرابلی آپ کو بھی آئیں گی یا آئی ہوں گی تو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور ان مصیبتوں کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے بیسکلی. تو کنیکٹس آر ایکسپینسو، اپ ورک کو نہیں فرق پڑتا اس چیز سے، لیکن فار اس ون کنیکٹ میرے خیال سے 15 سینٹس کا ہے، اینڈ دیٹس اے لاٹ. اسپیشلی جب آپ پروپوزل بوسٹ کر کے آپ آؤٹ رینک کر سکتے ہو اگلے کو، جہاں پہ مطلب شروع میں 8 پروپوزلس پہ بھی ہو جاتا تھا کام، اب کم سے کم 12 ہوتا ہے. رپلائز نہیں آتے ہم اگر ہفتے میں دن کے 4 مطلب 20-25 کریں تو اس میں سے رپلائی ریٹ کم آتا ہے، اینڈ دیٹس فائن. بٹ یہ تھوڑے بہت مسئلے جو ہم فیس کرتے ہیں. پیپل پچ ڈسٹربنگلی لو، اس میں میری کافی دوستوں سے بات ہوئی تھی کہ جو جاب ہے جو $10,000 کی ہے فرض کرو، اس پہ لوگوں نے 5-6 ہزار بھی بیٹ کیا ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ آ کے 1,000 بھی ریویو کر دیتا ہے، وچ از ڈسٹربنگلی لو، اور کبھی کبھی کلائنٹ چلا بھی جاتا ہے اس سے. شروع میں آئی ہیو نتھنگ ٹو شو کا مطلب میں نے جتنے بھی جابس کی ہیں، میرے پاس جتنے بھی پروجیکٹس ہے ان کو شو کیس کرانے کا طریقہ نہیں تھا میرے پاس پہلے، اب وہ ہے. اس میں میٹنگ اس سیشن میں آپ کو بتائیں گے. کلائنٹ کا رپلائی آتا ہے لیکن وہ کام نہیں کرواتا، اور کبھی کبھی وہ بجٹ پہ ایگری نہیں کرتا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہم نے فیس کی، اور پھر ان چیزوں کو فیس کرنے کے ساتھ ان چیزوں کے سلوشنز نکالے تھے. سلوشنز کی ڈیپتھ میں ہم انشاءاللہ جائیں گے. نیکسٹ بیسکلی ٹو اسٹارٹ آف وتھ آدھی جو سلائڈز ہیں وہ علی ٹیک کرے گا، علی غازی، جو کہ ہمارا بزنس ڈیولپمنٹ کا مین لیڈ ہے ہمارے پر. تو باقی جو اسٹریٹجی ہے جسٹ فرام این اوور ویو آف دیٹ از کہ ہم دن کے 4 سے 8 پروپوزلس زیادہ نہیں بیچتے، اور اس کے باوجود مہینے میں ہم نے $5,000 کما لی. تو شاید یہ کم لگیں، مجھے نہیں پتا آپ کی اپنی پرسنل فریکوینسی کیا ہے، لیکن میری پرسنل فریکوینسی بہت زیادہ تھی. جو 2021-2022 میں اپلائی کرتا تھا تو میں زیادہ مور آفر نہیں کرتا تھا، لیکن جب میں کرنے بیٹھتا تھا تو میں ایک ہی دن میں 20-30-40 کر دیتا تھا، اور اس پہ جنیرک کی، اور اس سے مجھے رپلائز نہیں آتے تھے آبویسلی.
تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ کم لگے کہ 4 پروپوزل اے ڈے یا 5 پروپوزل اے ڈے اینڈ دیٹس آل، لیکن دس ایکچولی برنگس کوالٹی. اس میں آپ جتنی بھی جگہ پہ اپلائی کرو، شروع میں جابس پہ اپلائی کرتے ہوئے ایک پروپوزل پہ گھنٹہ لگ جاتا تھا. مطلب ایک جاب آئی ہے، آپ کو پتہ ہے 1 گھنٹے میں ایک جاب پہ آلریڈی 50 پلس پروپوزل یا 20 پروپوزلز آ چکے ہوتے تھے. تو اگر ایک جاب 10 منٹ پہلے بھی پوسٹ ہوئی ہے تو ہم اس کو پڑھ کے اس پہ اوپر آدھا گھنٹہ لگاتے تھے کہ اس کو ساری چیزیں اسی پروپوزل میں بتانی ہیں جو اس کی جاب سے ریلیونٹ ہے. اس کی جاب اگر اے آئی ریلیٹڈ ہے تو میں نے پچھلے 6-7 سالوں میں اے آئی سے ریلیٹڈ کچھ بھی کیا ہے جو اس کی فیلڈ کا، تو وہ میں نے اس پروپوزل میں ڈالنا ہے اور اسی 4000 کریکٹر کی لمٹ میں ڈالنا ہے جس میں وہ لکھا ہوا. تو وہ اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا تھا شروع میں، لیکن اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ جتنے ہم ایک ہفتے میں پروپوزل ڈالتے تھے تقریباً 30-40% لوگوں کا رپلائی آتا تھا، اور جو ان میں سے میٹنگ کرتا تھا وہ 80% ہماری بات ڈن ہوتی تھی کہ اب یہ کانٹریکٹ سٹارٹ ہوگا، کیونکہ اس کو ہم نے پروپوزل میں اتنی باتیں بتا دی ہیں، اس کو میٹنگ میں ہم نے اتنی باتیں کنونس کر لیا ہے کہ وہ بندہ پیسے دینے کو تیار ہے. تو یا ڈونٹ اسپرے اینڈ پرے ٹارگیٹ اینڈ ہٹ. اس میں آپ باقاعدہ اپنی اسپیسیفائڈ جاب، اپنے اسپیسیفک کریئر ہسٹری کے مطابق آپ جابس پہ اپلائی کرو اور اس میں آپ کے ریزلٹس بہت زیادہ آئیں گے. اچھا، اس میں جسٹ ٹو شو آل آف یو کہ ایک جاب پروپوزل، اگر جاب پوسٹ آ گئی ہے اپ ورک پہ تو اس کو کیسے کیٹر کرنا ہے. یہ ایک اسکرین شاٹ ہے ایک جاب پوسٹ کی جس پہ کلائنٹ کا میرے ساتھ بات چیت ہے، کام ہم نے شروع کیا. تو یہ ہمیں جاب پوسٹ آئی اور اس پہ اس ٹائم پہ شاید 20 کم پروپوزلس تھے، اس پہ 10 پروپوزلس آئے ہوئے تھے. ہم نے گھنٹہ لگایا تھا تب تک 20-50 پروپوزل آ گئے تھے. یہ جاب پوسٹ یہ تھی کہ آپ نے اے آئی کو یوز کر کے لاجیکل فیلسیز نکالنی، مطلب ایک آرگومنٹ ہے وہ لاجیکلی میک سینس کر رہا ہے کہ نہیں، وہ ہم نے اے آئی سے ڈیٹیکٹ کرنا ہے. یہ ٹیکنیکلی اچیو کرنا بہت مشکل ہے، اور جس بندے نے اپلائی کیا تھا اس بندے نے لکھا تھا کہ بھائی $100 میں کرنا، وچ واز ویئرڈ. لیکن کبھی کبھی وہ آرلی ریٹ کو فکسڈ ریٹ پہ لکھ دیتے ہیں، تو خیر ہم نے اپلائی کر دیا کیونکہ یہ کام کافی زیادہ ریلیٹڈ تھا ٹو سم تھنگ آئی واز پرسنلی ڈوئنگ. ایک میرا اسٹارٹ اپ اسلامی نے ہے، اس میں حدیث سے ریلیٹڈ جو چیکس سے جو اے آئی سے ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا تھا وہ اس سے بہت زیادہ ریلیٹ کری تھی. تو پھر میں نے اس کو جاب پروپوزل ایک بڑا سا لکھا جو کہ میرے خیال سے ہمارے پاس ہے ایک سلائڈ پر. لیکن خیر اس کی جو جاب پروپوزل کیسے لکھا، اس کو ہم نے کیسے ٹیکل کیا، اس کو ہم نے کیسے ڈیل کیا، وہ اس کی ڈیٹیل میں علی قاضی آپ کو بتائیں گے. اچھا، السلام علیکم ایوری ون. بیسیکلی سین یہ ہے کہ جو آپ کا اپ ورک پروپوزل ہے اٹ از نتھنگ لیس دین اندر اسٹوری. اپ ورک پروپوزل آپ کا ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ کو اسٹینڈ آؤٹ کروائے باقی لوگوں سے. اور اپ ورک کا جو پروپوزل ہوتا ہے وہ کلائنٹس کو اس کا ایک سرٹن چھوٹا سا سیکشن نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے اسٹارٹنگ کا، اس کی زیادہ چیزیں نہیں کلائنٹس کو نظر آ رہی ہوتی. اور وہ جو سیکشن ہوتا ہے نا، اس سیکشن میں آپ نے اپنا پہلا پتہ پھینکنا ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ اسٹوری ٹیلرز اپنی زبان میں ہک کہتے ہیں. تو ہک کیا ہے، اس کی میں نے ایک ڈیفینیشن یہاں لکھ کے بتا تو دیا آپ کو کہ اٹس اے میگنیٹک فورس دیٹ سیزز دی آڈینسز ویری سول. مطلب یہ ہک یہی کرتا ہے، اور آپ کی جو کلائنٹ ہے وہ آپ کی آڈینس ہے بیسیکلی. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کی پہلی لائنز، چند لائنز وہ اتنی امپیکٹفل ہونی چاہیے کہ وہ اگلا بندہ آپ کو ہائر کرنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کی باقی بات سننے کے لیے تیار ہو. آپ کا کلائنٹ بار بار آپ کے پروپوزل کے دوران آپ میں انٹرسٹ لوز کرے گا، آپ نے اس انٹرسٹ کو اسپارک اپ کر کے رکھنا ہے. تو آپ نے جیسی پروپوزل شروع کرنا ہے اس کے پہلی چیز ہے ہک. اور ہک کہاں سے شروع ہوتا ہے، مطلب کمیونیکیشن کہاں سے شروع ہوتی ہے، جب آپ کسی کو اس کے نام سے بلاتے ہیں. تو مطلب میں نے جب یہ پروپوزل لکھا تو اس پہ میں نے پہلی جو میں تھوڑی سی محنت کرتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ کا نام کہیں سے ڈھونڈ لو. کسی کو آپ جی اس طرح رینڈم پروناؤن سے بلانا ہے از گڈ، کام چلتا ہے، لیکن جب تک آپ اس کو اس کے نام سے نہیں بلاتے یو ڈونٹ کریٹ دیٹ مینٹل امپیکٹ. تو کسی کو نام سے بلانا اوپنز اپ a lot of doors. تو پہلی اسٹریٹجی تو یہ کہ آپ اپنے کلائنٹ کا نام ڈھونڈو. وہ آپ کو کہاں ملے گا، جب آپ اپلائی کر رہے ہوگے اس کے نیچے اس کی پریویس جاب ہسٹری ہوگی، وہاں پر کسی نہ کسی نے اس کو ریویو دیتے ہوئے اس کا نام مینشن کیا ہوگا. یہ ٹیکنیک آپ نے پہلے شاید سنی بھی ہو، لیکن میرے لیے یہ بہت کام کرتی ہے اور مطلب میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ جو ہک ہے، اگر میں چاہوں گا کہ آپ سارے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، میں چیزیں ریڈ نہیں کرنا چاہتا یہاں بیٹھ کے.
کیونکہ وہ بہت مونوٹنس ہو جائے گا. تو اس میں کیا چیز ہے کہ میں نے اس بندے کو کلیئرلی بتا دی ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو نا وہ آلریڈی بہت نیچ کام ہے اور میں نے وہ پہلے سے کیا ہوا ہے. تو اس کو اس چیز کی شیورٹی دے دی, اور اس کے ساتھ جو میرا ٹرسٹ بلڈنگ, جو ریلیشن شپ بلڈنگ ہے, وہ میری پہلی لائن سے شروع ہو رہی ہے, جہاں پہ میں اسے بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ٹاپ 1% آف دا ٹیلنٹ ایٹ کیگل, ٹاپ میڈ اینڈ ایڈونٹ آف کوڈ. تو یہ شروع کی جو لائنز ہے نا, وہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اس کو پزل بھی کرنا ہے مینٹلی, تھوڑا سا اسے انٹریگ بھی کرنا ہے, اور اس میں اپنا میسج بھی دے دینا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو یہ اتنا سا چنک اگر وہ آپ کا پڑھ کے اس کو اچھا لگے گا تو وہ آپ کے پروپوزل پہ کلک کرے گا, اس کو باقی آپ کا پروپوزل نظر آئے گا. تو اب یہ ہمارا ہک ہو گیا. ہک کے بعد نا آپ کیا کرتے ہو, آپ اپنے اس جاب سے ریلیونٹ سب سے امپورٹنٹ کام جو آپ نے پاس میں کیا ہوا ہے یا آپ کر رہے ہو یا آپ کا ایکسپیرینس ہے, کچھ بھی ہے, وہ آپ شیئر کرو گے. تو یہ میں نے جو ساتھ لنک کی ہوئی ہیں یہ چیزیں, یہ بیسیکلی اس میں بہت سارے نمبرز ہیں. نمبرز آپ کو کیسے پتہ چلیں گے؟ جب آپ اپنے پروڈکٹس کو ایویلویٹ کرو گے, ان کو دیکھو گے, ان کا آؤٹ پٹس اور ان کا رسپانسز آپ کو پتہ ہوں گے, تب ہی آپ کو نمبرز ملیں گے. نمبرز کے بغیر پروپوزل ڈزنٹ میک اینی سینس. آپ نے یہ تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ اگر آپ اس کلائنٹ کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کو کیا آ رہا ہے. آپ کو رینڈم باتیں آ رہی ہیں, رینڈم پرومسز آ رہے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, یا آپ کو ایک طرف سے نمبرز آ رہے ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز آ رہے ہیں, پریویس کام کا ایویڈنس آ رہا ہے. تو آپ کس چیز کو چوز کرو گے؟ تو یو ہیو ٹو تھنک لائک اے کلائنٹ وائل پچنگ ٹو اے کلائنٹ. تو یہ سین ہے کہ آپ نے اپنے لنکس, اب یہ اسلام اینڈ اے آئی پہ علی نے کام کیا ہوا ہے, ہم دونوں ایک اے آئی کمپنی کے لیے یہ سارا کچھ بڈنگ کر رہے ہیں, اپنی کمپنی کے لیے اوبویسلی. تو ہم علی کے کام کو شو کیس ایسے کر رہے ہیں تاکہ اس سے ہمیں اور ایکسٹرا اگلا کام ملے. تو یہ چیز, یہ ہماری اسٹریٹجی ہے. تو اب جو اس نے لاجیکل فیلسیز کی بات کی ہوئی تھی, ہم نے اس کو ذہن میں رکھا اور اس کو دیکھا کہ ہم نے اس سے نیئرسٹ کلوز ترین کیا کام کیا ہوا. تو جو ہم نے اسلام اینڈ اے آئی میں کیا ہوا ہے وہ بہت اپروپریٹ تھا اس کے لیے. تو ہم نے بات ہی اس سے کی, وہاں پہ ہم نے نمبرز اس کو دیے کہ اس کی ایکوریسی کیا ہے. اچھا, نمبرز کیا ہوتے ہیں؟ نمبرز ایک سینٹینس ہے, اس میں کہیں پہ بھی نمبر آ گیا نا تو اس سینٹینس کا امپیکٹ 2 فولڈ ہو جاتا ہے. تو نمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے, نمبر ایکوریسی ہو سکتا ہے, اسپیڈ ہو سکتا ہے, ایفیشنسی ہو سکتا ہے, آور سیوڈ ہو سکتا ہے, کاسٹ ایفیشنسی ہو سکتا ہے, کچھ بھی نمبر کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور نمبرز آپ نکالو, آپ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھو گے یار میں نے یہ کام کیا تو اس کا کیا امپیکٹ ہوا ہوگا, اس کو تھوڑا سا ریزنیبل لمٹس میں اگر آپ لے آؤ تو یو گیٹ یور نمبرز. تو یو ہیو ٹو سرچ یور نمبر اینڈ یو ہیو ٹو اسٹارٹ ٹوڈے اف یو آر بڈنگ آن اپ ورک. تو دوسری چیز کیا ہے کہ جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں وہ صرف ریزومے دکھانے سے آپ کے کوئی ایکسپیرینس نہیں بن جاتا. آپ نے ریزومے آبویسلی دکھانا ہے اگلے بندے کو, لیکن اس کے لیے تھوڑا سا صبر کرنا ہے. آپ نے اس کو تیار کرنا ہے کہ وہ ایک کلک کرے. کسی سے کلک کروانا آج کل کے دور میں کوئی آسان چیز نہیں ہے. تو آپ نے اس طرف اس کو لے کے جانا ہے. تو ریزومے شیئر کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ نے نمبر آف کلکس کو کم کرنا ہے. وہ کیسے کرنا ہے ہم ڈسکس کریں. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کی شروع کر دی اسلام اینڈ اے آئی پہ, ہم اس کو لے آئے, اس کو یہیں سے بتا دیا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور اسلام اینڈ اے ہے کیا. وہ یہیں سے ایک کلک سے وہ اسلام اینڈ اے کیا ہے, کنسیڈرنگ کہ یہ اس نے جو کام کروانا ہے اس کے سب سے کلوز ترین کی ایک چیز ہے. تو اس کے لیے ہم نے نمبر آف کلکس ریڈیوس کر لی, یہ ہمارا گول تھا. اب آگے کیا چیز ہے؟ آگے یہ چیز ہے کہ اپ ورک پہ لوگ پرابلم سالورز کو ہائر کرتے ہیں. پرابلم سالور ایک رائٹر بھی ہو سکتا ہے, ایک ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے, ایک ایس سی او کا بندہ بھی ہو سکتا ہے, ایک اے آئی کا بندہ بھی ہو سکتا ہے, ایک کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو یو ہیو ٹو ٹیل دیم کہ میں پرابلم سالو کر سکتا ہوں, اور اس کے لیے یو ہیو ٹو ہیو این اسٹریٹجی ان یور مائنڈ کہ یہ پرابلم ہے تو اس کو میں سالو کیسے کروں گا. اس کے لیے آپ ہیلپ لے سکتے ہو چیٹ جی پی ٹی سے کہ یار مجھے بتا کہ یہ پرابلم ہے میرے کلائنٹ نے ڈالی ہے, تو اس کو میں سالو کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی رکھوں. تو وہ ایک آپ کو روڈ میپ سا بنا دیتا ہے. اس روڈ میپ کو آپ اپنے ٹیکنیکل کریٹو جو بھی آپ کا ایکسپیرینس ہے اس سے جب مکس اپ کرو گے تو ایک اچھی خاصی ایک اسٹریٹجی بن جاتی ہے. اور یہ چیز آپ نے جب اس کو دکھانی ہے تو یہ آپ نے اپنے اس کو پروپوزل میں ہی دکھانی ہے. دس از یور ون شاٹ ایٹ گیٹنگ دا جاب. تو یہاں پہ ہم اس کو اس چیز پہ آمادہ کر رہے ہیں کہ جو تم پرابلم سالور ڈھونڈ رہے ہو وہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اب وہ کیسے بتایا؟ میں نے اسی طرح کی ایک پرابلم جو ہم سالو کر رہے ہیں, ہم نے کی نہیں ہے, ہم کر رہے ہیں ابھی, ٹھیک ہے. میں نے اس کو ریفر کر دیا, میں نے اس کو دکھا دیا کہ یہ پیج ہے, اس کے ساتھ ہمارا یہ آئیڈیا ہے کہ ہم لاجیکل فیلسیز اس طرح ڈیٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو پتہ چل گیا کہ اب اس کا ٹرسٹ اور زیادہ بڑھ گیا کہ انہوں نے پہلے یہ کام کیا ہوا بھی ہے, اور دوسرا اب یہ کام اس میں کر رہے ہیں, اور ان کے پاس ایک ریسرچ کی اپروچ بھی ہے, اور پریکٹیکلی بھی کچھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور اس کے بعد کوئی بھی آپ کے پاس اپورک پہ جاب آئے نا, آپ کا جو کلائنٹ ہے نا اس کو سب سے اچھا بندہ وہ لگے گا جو سچ سچ اس سے بتائے کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہے. اب اس پروجیکٹ میں ہماری لمیٹیشن یہ تھی کہ ہمارے پاس ریسرچ پیپرز تھے, علی کیونکہ اس چیز میں کام کر رہے, اس کے پاس ریسرچ پیپرز تھی, ٹیلنٹ تھا, لوگ تھے, سب کچھ تھا ہمارے پاس, لیکن ہمارے ایلیمنٹس اتنے اسٹرانگ ہیں یا نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتا تھا, اس چیز کا ہمیں ایک فیئر آئیڈیا نہیں ہے. تو وہ چیز ہم نے اپنے پروپوزل میں ہم نے یہ مینشن کی. یہ اگر آپ یہ والے امیج اسکرین شاٹ پڑھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ ہم اس کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ کرنے کے لیے, لیکن یہ جتنا سبجیکٹو کام ہے نا تو اس میں ٹیکنالوجیکل باٹل نیک سائن دی. بی ویری کرسپ اینڈ کلیئر. آپ کو اگر نہیں پتا کوئی چیز کا وہ بھی آپ پروپوزل میں لکھو کہ یہ چیز کیسے ہوگی, اٹس ناٹ گونا ہارم یو. اچھا, اب اگلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ہمارا پورا پروپوزل لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے کسی بندے کو اعتبار دلانے کے یار میں تمہارا کام کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اپورک کے ایک پروپوزل کا مقصد. تو ٹرسٹ بلڈنگ صرف شروع میں نہیں ہو سکتی, صرف اینڈ پہ نہیں ہو سکتی. ٹرسٹ بلڈنگ پہلے سینٹینس سے شروع ہوتی ہے اور آخری ورڈ تک جاتی ہے. اب ہم لوگوں نے اگر آپ ریفلیکٹ کریں تو ابھی تک ہم نے کیا کیا, ایک ہوک سے ایک کلائنٹ کی اٹینشن گریب کی ہے, اس کو اپنے سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ کے بارے میں بتا دیے, اس کو اپنی اپروچ کے بارے میں بتا دیا, اور اس کو یہ بتا دیا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے, اور اس کی لمیٹیشنز بھی بتا دی. لیکن ابھی بھی اس کے پاس انف ڈیٹا نہیں ہے کہ وہ ہمیں ٹرسٹ کرے. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کل کام کرنے نہیں بیٹھے, ہم لوگوں نے پیچھے کچھ کیا ہے. تو اس کے لیے آپ اپنے ایکسپیرینسز کو لسٹ کرنا شروع کرو. لائک یہ میری لائن ہی یہ ہوتی ہے کہ وائی شوڈ یو ٹرسٹ می, اور ان لائنس پہ میں آتا ہوں کہ میں یہ ٹاکنگ اباؤٹ ڈیلنگ ود وائس ڈیٹا, یہ اس طرح کی لائنس میں کیوں بیچ میں ڈالتا ہوں. لیکن ہماری اسٹریٹجی یہی ہونی چاہیے کہ جو کلائنٹ کے پین پوائنٹس ہیں نا ان کو ہم ایڈریس کریں. یہ جو ٹرسٹ فیکٹر تو ایک پین پوائنٹ ہے ہی, لیکن ٹیکنیکلی بھی اس کے کافی سارے پین پوائنٹس ہیں. تو اس کے بعد ان پین پوائنٹس کو ایڈریس کرنے کے لیے میں ایک علی کی جو جاب ریلیونٹ جاب ہے اس کو ریفر کرتا ہوں, اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس میں ہم نے کیا کیا. اور جب بھی میں بات کر رہا ہوں نا تو میں اس کے بارے میں نمبر, اس کی پرفارمنس میٹرکس, یہ ساری چیزیں میں لازمی لکھ رہا ہوں, کیونکہ a product is only a product if it doesn't have any numbers. تو مطلب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میں کوئی پروڈکٹ میں نے کام کیا ہوا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, مطلب اس پروڈکٹ کی ایگزسٹنس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور اس کی پروڈکٹ کا فائدہ تب ہوتا ہے جب اس سے ریلیونٹ نمبرز ہوں جو پروف کریں کہ یہ پروڈکٹ واقعی ایک وائبل پروڈکٹ ہے, اس کی ایک سگنیفیکینس ہے. تو یہ علی کا ایک پروڈکٹ جو جینی ہے ایلبس, اس کے بارے میں بتا دی کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے اور وہ کیسے آپ باقی انسانوں کی زندگی بہتر کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں بتانی ہوتی ہیں ہر ایکسپیرینس کے ساتھ. آپ نے پھر ایم ڈی وائس میں ہم نے سیم یہ کیا. اب کچھ چیز جہاں پر آ جاتی ہے نا اسٹینڈرڈائزیشن, یہ ہیپا کمپلائنٹ ایک سولوشن تھا, تو جہاں پر بھی آپ کوئی اسٹینڈرڈ فالو کر رہے ہیں تو وہ اس کو لازمی مینشن کریں تاکہ اگلوں کو پتہ چلے کہ آپ صرف گھر پہ بیٹھ کے کوڈنگ نہیں کر رہے, آپ پراپرلی لوگوں کے ساتھ آپ اسٹینڈرڈس کو میٹ کرنا آتا ہے آپ کو, یو نو ہاؤ ٹو بلڈ پروڈکٹس. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ سارا میں نے بھاشن دے دیا تو اس کے بعد ایک پیراگراف میں لکھتا ہوں علی کے آکسیلری ایکسپیرینسز کو بتانے کے لیے. علی نے اگر موٹیو میں کام کیا ہے, علی نے کہیں اور کام کیا تو اٹس ناٹ یوز لیس. اس نے اگر کہیں پہ بھی کچھ کر دیا وہ بتانا ضروری ہے. اب موٹیو دیکھتے ہی دیکھتے یونیکارن بن گئی, 2x یونیکارن بن گئی, تو وہ میں بتاؤں گا. مطلب میں نے 2x یونیکارن میں کام کیا ہے, آئی ہیو دا رائٹ ٹو بریگ اباؤٹ اٹ. تو مطلب میں ہر اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور میں اس کے لیے بیسٹ ہوں, میں اس کو ہر طریقے سے بتاؤں گا. تو یہ جو آخری پیراگراف ہے ہمارا, یہ اگر آپ اس کو ایک نظر پڑھیں تو یہ اسی کے بارے میں ہے کہ علی نے جتنی بھی کمپنیز میں کام کیا اس کو مینشن کیا ہوا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہم نے لسٹ کر کے بتا دی کہ ہم اب تمہارے لیے بیسٹ فٹ ہیں. اس کے بعد آخری چیز دوبارہ سے ٹرسٹ بلڈنگ ہم کیسے کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ویب سائٹ کا لنک دے رہے ہیں. لنکڈ ان کا لنک میں دینے کے آپ حق میں نہیں ہو, کیونکہ آپ کے ہم نے کہا کہ یار اس پہ تمہیں کوئی بندہ باہر سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو آپ لنکڈ ان کا لنک نہ ڈالیں. لیکن ویسے اٹ میک سینس ٹو ہیو ا لنکڈ ان لنک ان یور پروپوزل, بٹ آپ اس کو نہ ڈالیں. آپ اپنی جو پرسنل پورٹ فولیوز ہیں, ویب سائٹس ہیں, وہ نوشن پہ ہو سکتا ہے, وہ بہانس پہ ہو سکتا ہے, وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا لنک ہے. اس کے بعد looking forward to hearing from you علی جی. اب اس میں ہم نے چونکہ کلائنٹ نے اپنی جاب ڈسکرپشن میں بجٹ کو نہیں لفٹ کرا نا کہیں پہ, تو ہم نے بھی بجٹ کی بات نہیں. بجٹ کی بات کرنا آن ٹیکسٹ از ویری ڈیفیکلٹ.
تو بجٹ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ ہم کلائنٹ کو لے کے آئیں گے میٹنگ پہ. جب آپ اس سے بات کر رہے ہو, آپ اس کو اپنے پرسپیکٹیوز بتا رہے ہو بڑی کلیئرلی, تو کلائنٹ کے ذہن میں نا ایک ایسا انفلوئنس ہوگا کہ اب جو آپ اس کو نمبر بھی کوٹ کرو گے نا, وہ اس کو ٹرسٹ وردی لگے گا. تو آپ نے نمبرز, جو بجٹ کے نمبر ہے وہ ہمیشہ کلائنٹ کو میٹنگ میں کوٹ کرنا ہے. تو اگلی کیا چیز آ گئی؟ اگلی ہمارے پاس چیز آ گئی کہ ہاؤ ٹو شو کیس یور ورک. کام کو شو کیس کرنے میں آپ نے زندگی میں جتنے بھی پروجیکٹس بنائے ہیں, آپ نے یونیورسٹی میں بنائے ہیں, آپ نے کسی ایونٹ کے لیے بنائے ہیں, آپ نے کچھ بھی کیا, اس پرٹیکولر ایک چیز کا نا آپ پچ ڈیک بنا لو. وہ پچ ڈیک آپ pitch.com پہ جا کے ایزیلی بنا سکتے ہو, فگما سلائڈس پہ بنا سکتے ہو, گوگل سلائڈس پہ بنا سکتے ہو, نوشن پہ جا بنا سکتے ہو. اور یہ سارا ڈیٹا آپ اس کو لائک ڈاکیومنٹ کرو کہ میں اس پہ گیا, میں وہاں پر یہ تھا, میں نے یہ کیا. اپنی ہر ایک چیز کو, ہر ایک کنٹریبیوشن کو آپ ڈاکیومنٹ کرو. اور جب تک آپ ڈاکیومنٹ نہیں کر رہے تو تب تک آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم لوگوں نے, آئی ڈونٹ نو وٹ ایج گروپ آئی ایم ٹاکنگ ٹو, بٹ 18 سے 20 سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں نا, انہوں نے یونیورسٹی کے ایکسپوجر میں اتنا کچھ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ وائبل ہوتے ہیں بہت ساری اپورڈ جابس کے لیے. وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوالیفائی نہیں کرتے, لیکن ان کے پاس آلریڈی اتنا کچھ ہوتا ہے, انہوں نے کیا ہوتا ہے. صرف انہوں نے اس کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. ڈاکیومنٹ کرنے کا ایک طریقہ جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ پچ ڈیک ہے. کیونکہ پچ ڈیک جو ہے وہ اپورک پہ نا, اس پہ آپ کی نمبر آف کلکس کو کم کرتا ہے. یہ پورا ایک کیا کہتے ہیں, کراؤزل سے کھل جاتا ہے, اور مطلب آپ کا سارا پروجیکٹ آپ کو ایٹ اے گلانس نظر آ رہا ہوتا ہے ود یور ڈسکرپشن کہ آپ نے کیا کیا. تو آپ نے کام کیسے دکھانا ہے, اس کا ایک بیسٹ سولوشن ہے کہ آپ پچ ڈیکس بناؤ. دوسری چیز, ایک اور چیز ہے کہ آپ اپنی ایک لوم ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھو, جو کہ آپ کے کلائنٹس کو پتا ہو کہ وہ بعض اوقات جو کلائنٹس ہوتے ہیں آپ کے, وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جس بندے سے کام کر رہے ہیں وہ کمیونیکیٹ کرنے میں کیسے. تو آپ کی لوم ویڈیو یہ بتاتی ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کرنے میں کیسے ہو, وٹ آر یور فرسٹ ایکسپریشن. آپ کا ایکسپیرینس وغیرہ نہیں میٹر کرتا اس چیز میں, اس چیز میں یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا ایک مزاج کیسا ہے. مطلب یو ایس کے لوگ اچھے مزاج کے لوگوں سے کام کرنا پسند کرتے ہیں, یورپ کے لوگ لائک دے وانٹ پیپل دے آر ورکنگ ود ٹو بی مور سیریس. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو مطلب ایک لوم ویڈیو بناؤ آپ اپنی, تو وہ آپ کے افر کو ایک اچھا خاصا بوسٹ دے گی. اچھا, اب آخری چیز آ گئی کہ ہاؤ ٹو بلڈ. ہاؤ ٹو بلڈ کا مطلب یہ کہ آپ نے پروپوزل لکھ لیا, آپ نے اپنا پورٹ فولیو پن کر لیا, ہائی لائٹس میں سے سب کچھ ہو گیا. تو اب آپ نے بلڈ کیسے کرنا ہے؟ بلڈ ایسے کرو کہ پہلے تو اس جاب پہ اپلائی نہ کرو جس پہ 50 سے زیادہ لوگوں نے پہلے اپلائی کیا. 20 سے 50 پہ آپ اس کیس میں اپلائی کرو اگر آپ اس جاب کے بارے میں بہت شور ہو کہ آپ کو کر سکتے ہو, اور آپ کے پاس سارا ریلیونٹ ڈیٹا ہے دکھانے کے لیے کہ میں نے پہلے یہ کام کیا ہوا ہے. اس کے بعد 5 سے لے کے 15 والی جو رینج ہے نا, وہ آئیڈیل ہوتی ہے کسی بھی جاب پہ اپلائی کرنے کے لیے, اور ان پہ آپ اپلائی کرو. بٹ آپ نے جب بھی کرنا ہے نا پروپوزل لکھ کے بھیجنا صرف پھینکنے کے برابر ہے. اس کو جب تک ہم بوسٹ نہیں کرتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کنیکٹس آپ کو خریدنے پڑیں گے, اٹس نیسیسری ایول, اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کنیکٹس لو, آپ بوسٹ کرو. فرسٹ یا سیکنڈ پلیس کے لیے ہمیشہ بلڈ کرو. اور سیکنڈ پلیس پہ میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یار فرسٹ پہ بعض لوگوں نے بہت زیادہ نا ہائی بلڈ کیا ہوتا ہے. سیکنڈ پہ یو اسٹل ہیو دیٹ روم کہ آپ کا پروپوزل ویزیبل بھی ہو, اور جو آپ کا کلائنٹ ہے وہ دیکھ بھی لے اس کو. تو اٹس اوکے اف یو بلڈ ایٹ سیکنڈ پلیس. اس کیس میں کہ باقی بلڈ رینج چل رہی ہے 50-60 کی, اور ایک کسی بندے نے 250 کنیکٹس کی بلڈ کی ہے, تو اس کیس میں سیکنڈ پہ لے کے آنا اپنے پروپوزل کو اسنٹ بیڈ. اچھا, اس کے بعد چیز یہ ہے کہ کنیکٹس جو ہے نا وہ آپ کو لگانے پڑیں گے. کنیکٹس بچا کے, ایون دو جو میری اپنی اپورک پروفائل ہے اس پہ میں نے آج تک کنیکٹس نہیں خریدے, لیکن آپ لوگ سارے آئی ایم ایزیومنگ ٹیک کے سرکل سے ہو, تو ٹیک میں کنیکٹس بہت زیادہ لگا رہے ہیں لوگ, بہت زیادہ لگا رہے ہیں, اور زیادہ کنیکٹس لگا کے بجٹ بھی کم افورڈ کر رہے ہیں. تو مطلب ہم بجٹ نہیں ہم افورڈ کر سکتے, ہم نے کنیکٹس زیادہ لگا دیں گے, ایک چیز ہم کر لیں گے. تو کنیکٹس آپ کے لگیں گے, اس پہ دیر از نو ڈاؤٹ آپ کا بجٹ ہونا چاہیے کنیکٹس کا. تو وہ آپ نے کیسے سارٹ آؤٹ کرنا ہے وہ آپ دیکھو. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو ہم نے پروپوزل لکھا پورا, اس کے اوپر یہ ہمارے کلائنٹ کا رسپانس آیا جس پہ اس نے ہمارے پروڈکٹس کی تعریف کی, ہمارا کام کیسے اس کے کام سے لنکڈ ہے اس کی تعریف کی. اور اس کے بعد مطلب ایک آگے کی اس نے ہمیں روڈ میپ دے دیا کہ آگے میٹنگ کرتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں کچھ. تو یہ اب ہمارا کلائنٹ آلریڈی اس کے ساتھ ہمارا کام چل رہا ہے. اس کے بعد ہم نے کر لی اپنی باتیں ساری جتنی بھی کرنی تھی. ہم نے آپ کو پروپوزل لکھنے کا طریقہ بتا دیا, ہم نے آپ دس از مور دین انف نالج. اس سے زیادہ آپ کو اپورک کا نالج چاہیے بھی نہیں. یو جسٹ ہیو ٹو رائٹ اینڈ یو ہیو ٹو رائٹ پراپرلی.
اس سے زیادہ نالج اکٹھا کرنا از کہ اپورک کی بیٹنگ کیسے کام کرتی ہے وہ اٹس یوز لیس. بس اب آپ آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو اسٹارٹ رائٹنگ پروپوزلس اور مینشن کرو اپنے کام کو جتنے اچھے طریقے سے اپنے کلائنٹ کے سامنے جتنے طریقے سے ہو جائے. اب آپ لوگوں کے جو کوشچن ہیں وہ ہم لیتے ہیں. عابد بھائی میوٹ ہے. السلام علیکم، کیسا علی؟ میں فٹ فاٹ اچھا یار، اس میں بات ہوئی ہے کہ لنکڈن کی فائل شیئر نہیں کرنی، وہ کیوں؟ ہاں میں اپورک والوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ ایک آلٹرنیٹیو راؤٹ نکل آتا ہے نا سے کنیکٹ کرنے کا کا. آپشن آ گیا تھا. وہ تو پھر پورٹ فولیو کے اوپر بھی کر سکتے ہیں نا، پورٹ فولیو کے اوپر ہم ہوئی لنکڈن تھی کی ہماری پروفائل. بحث ان سے تو انہوں نے وارننگ ہٹا دی تھی، لیکن میں صرف اس لیے سجیسٹ کر رہا ہوں تاکہ تم لوگوں کو وارننگ نہ آئے کہ لنکڈن نہ ڈالو. مطلب ٹرائی کر لو ڈال کے. میں نے 2 لنکس ڈالے ہوئے تھے، ان کو 2 لنکس پہ مسئلہ تھا. ایک پرسنل ویب سائٹ کا، اس پہ تو بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کانٹیکٹ اور وہ سب کچھ، اور دوسرا اس چیز کا. لنکڈن میرے خیال سے چلتا ہے پرسنلی اسپیکنگ. صحیح ہوگا، فٹ ہے. باقی خضر ہاں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو تھینک یو دونوں کا، بہت اچھی پریزنٹیشن تھی اینڈ تھینک یو سو مچ. اچھا میرے 2-3 سوال ہیں. میرا ایک پہلا کویشچن یہ ہے کہ میرا زیادہ تر فری لانسنگ میں ایکسپیرینس نہیں رہا. جتنا بھی ایکسپیرینس رہا ہے B2B کمپنیز میں ساتھ رہا ہے، تو ان کی جو میرا پاسٹ ورک ہے دیٹ از موسٹلی لائک اے پرائیویٹ سارٹ آف کمٹس بینگ ڈن. مطلب وہ جو کمپنی کا ڈیٹا ہے یا جو شو کیس کرنا ہے ڈیٹا، ہاؤ شوڈ آئی گو ایٹ دا انیشیل اسٹیجز کے. مطلب میں نے اپنا ابھی کرنٹلی میں کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں ایز اے فری لانسر، بٹ اٹس ناٹ مور دین لائک 6 months ناؤ. بٹ آئی ایم ناٹ شیور کہ آئی کین شیئر دا ڈیٹا اینڈ آل دیٹ اسٹف. بٹ میرا جو پاسٹ ورک ہے اینڈ دا بگیسٹ مسٹیک وٹ آئی ڈیڈ واز دیٹ کہ میں نے ڈاکومنٹیشن ایز سچ نہیں کی، بٹ آئی ہیو دا پرائر سم ڈاکس جو ہیں میرے پاس جو میں ان کو شو کیس کر سکتا ہوں. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ شو کیس کرنے کے باوجود بھی کلائنٹ وڈ بی لائک کہ یار بہت تم نے بہت کوئی اخیر کام کیا ہے. تو مطلب واٹس دا رائٹ وے ٹو گو ود دیٹ اپروچ اگر اسٹارٹ کرنا ہے کسی بندے نے. although I do have an experience of like more than 5 years now and my particular niche is on the front end side. اس پہ ڈپینڈ، وہی میں پوچھ رہا تھا، ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کی نیش کیا ہے. اور اس میں آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ جب آپ کا NDA ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی تو آپ ڈیٹیلز نہیں شیئر کر سکتے، اور نہ کرو، میں یہ بھی نہ کرو. لیکن آپ اپنا امپیکٹ ڈال سکتے ہو، اپنے امپیکٹ کے بارے میں باتیں کر سکتے ہو کہ آپ نے اگر فرنٹ اینڈ کو بہتر کیا ہے یا فرنٹ اینڈ کو فاسٹ کیا ہے، جو بھی کیا تو آپ نے کتنے % کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا تھا. تو آپ نے بس سوچنا ہے کہ یہاں پہ نمبر کیسے آ سکتا ہے. مطلب آپ نے اگر کوئی چیز تیز کی ہے اس کا امپیکٹ، تو یوزر کا جو ٹائم ہے ٹو انڈرسٹینڈ یور ویب سائٹ وہ کم کر دیا ہے. یا مطلب اس طرح کی ویگ چیزوں کے بھی نمبر. اگر آپ ڈیٹیل میں نہیں بھی جا سکتے، جس طرح میں نے اسلام انیا کی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں، میں MD وائس کی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں. اگر آپ اپنے پروڈکٹ کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے تو یو ہیو ٹو یوز دیز نمبرز، جو تھوڑے سے ویگ ہیں لیکن وہ آپ کو مطلب آپ کی پوزیشن اسٹرانگ کرتے ہیں. آپ اگلے کلائنٹ کو آپ بتاتے ہو کہ یار بہتر، مطلب میں اس حد تک فرنٹ اینڈ پہ کام کیا ہوا ہے کہ پتہ اس ویب سائٹ کے اتنے ویورز ہیں، اتنے اسٹارٹس اس ویب سائٹ کے ہیں، جو بھی XYZ کمپنی ہے، نہیں آپ بتا سکتے لیکن یہ کمپنی ہے، اس کے اتنے نمبر آف پیپل ہیں جو اسٹارٹس ہیں. اگر آپ اسٹارٹس کی اسکرین شاٹ لگا سکتے ہو اپنے پچ ڈیک میں تو دیٹ انکریزز یور چانس. صحیح کیونکہ ریسنٹلی بھی جیسے میں جس کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں لائک آئی ریئلی ہیلپ ہم کہ اس کا جو فرنٹ اینڈ کی سائٹ تھی جیسے آپٹیمائزیشن یا بنڈل سائز یا بلڈ سائز دیٹ آئی ریڈیوس اراؤنڈ لائک 30 to 40%. لائک بہت ساری وہ کچھ لیگسی ایشوز وغیرہ تھے کوڈ بیس میں، لیکن اب وہ چیز پورٹ فولیو میں شو کرنا اسٹارٹکلی ایک امیج لگا سکتا ہے. بٹ مے بی دا کلائنٹ وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار لائک فیک انفارمیشن، مطلب میرے پاس کوئی میں لائیو اس کو اسٹیجنگ سرور یا ڈیو انسٹنس کا میں اس کو URL نہیں دے سکتا یا یو کین جسٹ چیک ان آؤٹ اینڈ آل. وہ اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ چیز جو آپ نے ابھی بولی ہے یہ چیز صرف اسی کلائنٹ کو سمجھ آئے گی جو ٹیکنیکل ہے. ایک ٹیکنیکل کلائنٹ ملنا مشکل ہوتا ہے، اور ایک ٹیکنیکل کلائنٹ مل جائے تو آپ اس کو انٹرویو پہ مطلب اس سے میٹنگ میں اس کو سمجھ آ جائے گی یار اس بندے نے واقعی کیا ہے یا فیک ہے. اور جو ایک نان ٹیکنیکل کلائنٹ ہے اس کو آپ پروپوزل میں لکھ دو گے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی بات ہو جائے گی. تو مطلب اس سے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل والی چیز ہے. اٹ مائٹ ناٹ ورک ود 100% آف دا پیپل، لیکن 80% زیادہ پہ کام کر رہے گا.
صحیح. اچھا, سیکنڈ کوشچن میرا یہ ہے کہ لائک I do have my pet projects, لیکن وہ more sort of like a clone sort of things ہیں, مطلب کوئی fancy stuff نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بہت ہی extraordinary thing ہے, but ان کے میرے پاس like Netlify پہ deployed ہیں all that stuff. تو وہ چیز کو اگر ہم showcase کرنا چاہیں with some کہ تھوڑی سی fake information numbers game کر دیں, do you recommend کہ یار اس طرح کی گیم کرنی چاہیے یا to be very transparent on the client side? یار ٹرانسپیرنٹ آن دا کلائنٹ سائڈ, کیونکہ ایتھیکل اور مورل جو لائنز ہیں نا وہ ان سے مجھے بہت فرق پڑتا ہے پرسنلی. تو میں اگر فیک ریویو ڈال رہا ہوں یا فیک کچھ بھی کوئی بھی نمبر ہے جو فیک ہے تو مجھے پرسنلی بہت سے چیز سے مسئلہ ہے, تو آئی ووڈنٹ ریکمینڈ دیٹ. اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک کیلکولیٹر بھی فورک کر کے اس کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے نا تو اس کا بھی لنک ڈال دو. مطلب اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے ایک بہت آؤٹ آف دا بلو چیز بنائی ہوئی ہے یا بہت ہی ریئر چیز بنائی ہوئی ہے. اگر آپ نے ایک کیلکولیٹر کی ریپوزیٹری جو پہلے سے بنی ہوئی تھی اس کو کلون کر کے ڈپلوائے کر دیا نا تو آپ اس کا لنک بھی ڈال دو. مطلب کوئی کام تو آپ نے کیا ہے نا, آپ کو چھوٹا کام لگ سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اگلے کلائنٹ کو ایگزیکٹلی وہی چیز چاہیے. تو اسے فیک چیزیں بے شک نہ ڈالو, لازمی نہ ڈالو, لیکن ٹرانسپیرنسی والی چیز میں آپ یہ نہ سوچو کہ آپ کا پروجیکٹ بہت چھوٹا ہے, آپ کا پروجیکٹ آؤٹ آف بلو نہیں ہے, کوئی بڑا کام نہیں ہے. جو بھی کام ہے آپ نے, جیسے علی نے کہا, مطلب 20 یونیورسٹی کے 3rd 4th سیمسٹر سے, پہلے سیمسٹر سے ایون جو بھی کام کیا ہے آپ اس کا ایک پیج ٹیگ بنا سکتے ہو, آپ اس کی ایک گٹ ہب ریپوزیٹری بنا سکتے ہو, آپ اس کے بارے میں ایک سلائڈ شو بنا سکتے ہو, آپ اس کے بارے میں ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال سکتے ہو, اور اس سے بات بڑھتی ہے. لائک اس مطلب آپ کے لیے شاید ایک چھوٹی چیز ہو لیکن ہو سکتا ہے دنیا بہت بڑی ہے, کام بہت زیادہ لوگوں نے کروانے ہیں. کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سیچوریشن ہے اپر پہ, ہے کسی حد تک, لیکن ہر دن ایک نیا بندہ آ رہا ہے جس نے کام کروانا ہے. تو ہو سکتا ہے اس میں وہی کام کروانا ہے جو آپ نے کلون کر کے پوسٹ کیا. کریکٹ, کیونکہ وہی والی بات ہے کہ مطلب ایز سچ کوئی ایڈوانس فیچر یا انوویشن نہیں ہے, بٹ مور سارٹ آف کلون, یس, بٹ وہ جو چیزیں ہیں وہ زیادہ شو کیس پورٹ میں کر سکتے ہیں تاکہ بالکل کر سکتے ہیں, بالکل. ٹھیک ہے. ون لاسٹ کوشچن, اس کے بعد I'll wind up from my side. میرا جو لاسٹ کوشچن ہے کہ I've been trying to get the client from Upwork, اور مجھے ایک تھرو نیٹورک ملا, that was around like $100, لیکن اس کے بعد نہیں مل پایا, وہ بھی نیٹورک کے تھرو تھا. I've tried like all the pre-selected filters, payment verified, US client, blah 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 blah, وہ سب. یہاں تک جب پروجیکٹس فلٹرز ہو جاتے ہیں, کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ملا کہ what I can think کہ یار یہ میں 100% کانفیڈنٹ کے ساتھ ہوں کہ یار میں کر سکتا ہوں, but there is some kind of requirement جو چینج ہو جاتی ہیں. Maybe they require some script level یا back end level. جیسے فار ایگزامپل میری نیچ فرنٹ اینڈ ہے, but it does not mean کہ میں بیک اینڈ میں کام نہیں کر سکتا, لیکن میں چیز اس کو 100% شور تب کہتا ہوں کہ یار مجھے جو جس چیز میں ایکسپرٹ ہوں نا, rather than being a jack of all, master of one, میں اس پہ بڈ کروں, بٹ آئی کین ناٹ فائنڈ دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹ. تو مطلب کیا یہ اسی طرح سے سینیریوز ہوتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی پرٹیکولر نیشیا جو ہے کوئی فریم ورک لیول پہ پروجیکٹ نہیں آئے گا, دیر وڈ بی سم ریکوائرمنٹس آن ڈفرنٹ سائٹ آن دا بیک اینڈ, ڈیو آپس, انفرا, تو اس کو کس طرح سے پروجیکٹ سلیکشن کس طرح کی جائے؟ یار کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے, میں اور علی بیٹھے ہوتے ہیں اور 3-4 دن گزر جاتے ہیں, ہمیں اپنی پسند کی جاب نہیں مل رہی ہوتی. حالانکہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا صرف فرنٹ اینڈ پہ, تو ہم صرف اے آئی کے علاوہ بھی اگر ہمیں کوئی فل اسٹیک یا ساس یا اس طرح کی چیز مل جائے تو ہم کر لیں. اس کے باوجود مطلب ایک ٹریڈ رکھنے کے باوجود کبھی کبھی ہمیں جابس نہیں ملتی 5-6 فیلڈس میں. تو خیر ہے, مطلب کبھی کبھی بس نہیں ہے کام, اور دیٹس فائن. مجھے پرسنلی بھی یہ لگتا ہے کہ اپ ورک پہ لائک اوور آل دنیا میں جتنے لوگوں نے کام کرا نا, اپ ورک پہ ایک بہت چھوٹا چنک ہے صرف ریلیونٹ. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ اس دن نہیں پوسٹ ہوا یا ایون اس ہفتے بھی نہیں پوسٹ ہوا, تو دیٹس فائن. میں نہیں سجیسٹ کرتا لوگوں کو کہ ہیو پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ نا. آپ اپ ورک پہ اپنے سارے کے سارے انڈے نہیں ڈال سکتے, اور لیکن ایکٹیولی اس کو ڈیلی چیک کرنا, دیٹ از ریکمینڈیڈ. فلٹرز لگا لینا, مطلب سرچ فلٹرز لگا کے دیکھ لیں کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایڈوانس سرچ کا آپشن ہے, وہاں پر آپ کی سرچ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ایگزیکٹلی وہی چیز سرچ کریں, اس سے ریلیونٹ کوئی جابس ہوں گی وہ آپ کو دکھا دیں. صحیح, کیونکہ میں نے پری ڈیفائنڈ سلیکٹرز جو فلٹرز ہیں وہ ایک اپنا بنایا ہوا ہے, فار ایگزامپل اینگولر یا ریاکٹ فریم ورک وہ سیو کیے ہوئے ہیں, دین ٹرائی ٹو فائنڈ جابس فرام دیٹ پرٹیکولر فلٹرز, اور اس پہ جو بڈنگ کرتا ہوں. بٹ
till now not there is no luck. تو لیکن میں جو شو کیس والی بات ہے اس پہ میں فوکس کروں گا. بٹ اینی ویز تھینک یو سو مچ گائز, تھینک یو. ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جس طرح کہا نا ڈراپ اسٹیک, اب جو کلائنٹ ہے اس کو نہیں پتا کہ کس اسٹیک کی کرنی ہے, رائٹ. تو ہو سکتا ہے کہ کام ریلیونٹ ہو لیکن کلائنٹ نے جو ورڈز یوز کیے ہوئے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ نہیں کیے ہوئے جو آپ نے اپنے سرچ پہ لگائے ہوئے ہیں. تو بیسٹ میچز اور ریسنٹ چیک کر لیا کرو, دے ہیلپ. And do you guys use any RSS feed or some sort of scripting کہ آپ کو auto RSS feed انہوں نے اگست میں ختم کی ہے, اسی سال کے اگست میں, تو آئی ڈونٹ یوز دیٹ. اس کے علاوہ نہیں, RSS feed سے ہی میں نے اسکرپٹ بھی بنا لی تھی میں نے یوٹیوب سے دیکھ کے, لیکن پتہ چلا کہ انہوں نے RSS feed ختم کر دیا. تو تھینک یو سو مچ جی, جزاک اللہ. حمزہ خالد کیسے ہو یار؟ السلام علیکم, کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. الحمدللہ. First of all, amazing presentation by you both. Thank you so I much. couldn't attend the full one because میری بہت عرصے سے میں نے کیا ہوا تھا, but I had overlapped some work related meetings, so couldn't really miss that. But it was pretty good. I just have one question, I'll keep it short. کہ I think ذکر کسی نے کیا تھا کہ saturation وغیرہ Upwork پہ, اسپیشلی اگر آپ ڈیولپر سائٹ پہ چلے جاؤ. So اب میں نے یہ کیا تھا کہ کیونکہ میں ابھی اپ ورک اسٹارٹ نہیں کیا تھا, آئی واز فائنڈنگ ورک آن لنکڈن وغیرہ, بٹ میں سوچ رہا ہوں کہ میں تھوڑا سا اپ ورک کی طرف بھی جاؤں. تو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو میک اے ویری ویری کول ویب سائٹ جو پورٹ فولیو ویب سائٹ ہے میری. میں نے ایک بنائی تھی, میں نے اس کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ بنائی کیونکہ آئی تھاٹ دیٹ واز ٹو بورنگ فار می. میں نے اس طرح کی بنائی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اچھا کوئی بندہ دیکھے گا تو پوری کی پوری دیکھے گا اور اس کو پسند آئے گی. بٹ میں یہ سوچ رہا ہوں ہاؤ ڈو یو ایگزیکٹلی یوز دیٹ, اور واٹ آر دی چانسز کہ کوئی بندہ آپ کی اگر کوئی آپ کا کھولتا ہے, اگر آپ کا جو پروپوزل بندہ کوئی کھولتا ہے, وہ واقعی میں ویب سائٹ آپ کی دیکھے گا بھی صحیح کہ نہیں دیکھے گا پورٹفولیو ویب سائٹ. ہاؤ ڈو وی بیسکلی اسٹینڈ آؤٹ اس کے علاوہ, از دس دی رائٹ تھنگ ٹو ڈو کہ آپ فٹ دی ویب سائٹ بنا لو پورٹفولیو, اور دیٹ کین بیسکلی گارنٹی یو بینگ اسٹینڈرڈ آؤٹ فرام دی ریسٹ آف دی بیچ. یار یہ سوال آپ کی فیلڈ کے مین فیلڈ کے I consider myself a journalist, but I think I do animated websites. So front end okay. Good یار. اس میں پرسنل برانڈنگ کی چیز آ گئی نا کہ آپ اپنی ویب سائٹ بناؤ گے تو کتنے لوگ دیکھیں گے, ریئلسٹکلی بہت کم لوگ, لیکن ہونی چاہیے ایک پرسنل برانڈیڈ ویب سائٹ جو آپ سمجھ رہے ہو کہ کیونکہ آپ کا کام ہی ہے, تو آپ کی اگر اپنی ویب سائٹ ہی ایسی نہیں ہوگی تو پھر کوئی نہیں مانے گا کہ آپ واقعی کرتے ہو, رائٹ. ایگزیکٹلی تو وہ ہونی چاہیے, پہلی بات تو یہ. دوسری بات, اس کو دیکھیں گے کتنے لوگ, وہ ہو سکتا ہے اتنا زیادہ نہ ہو, لیکن جو ریلیونٹ لوگ ہیں وہ ان کو چاہیے ہوگی. جو اگر آپ کو ایک کلائنٹ مل جاتا ہے کبھی بھی کہیں سے بھی, اپ ورک پہ آ جاتا ہے, لنکڈ ان پہ آ جاتا ہے, ویسے ہی گوگل کر کے آ جاتا ہے, اور اس کو آپ کی پروفائل مل جاتی ہے کہ یار یہ بندہ اینیمیٹڈ ویب سائٹس بناتا ہے, تو اس کو اگر ایک اچھی اینیمیٹڈ ویب سائٹ نہیں ملتی آپ کے, مطلب آپ .com آپ کا جو بھی ہے پورٹفولیو, تو اس کا مسئلہ ہوگا. تو ہونا چاہیے. اف یور کویشچن از کہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اوکے فٹ, تھینک یو, تھینکس ا لاٹ. باقی اگر کسی کا سوال ہے تو بتائے, آئی گیس وی کین ریپ دس اپ. ایک دانیال نے لکھا ہوا تھا شوڈ وی بیٹ آن لوور ڈراپس. یار مطلب ہاں, اس میں وہی بات ہے کہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, آپ کے ریٹس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. یو شوڈ آلویز ایم فار ہائر. اور ہاں جی منیب. السلام علیکم, how are you? وعلیکم السلام, الحمدللہ. I'm an associate software engineer and میں 2024 میں گریجویٹ ہوئی ہوں, بٹ میرا فری لانس کا ایکسپیرینس ہے اراؤنڈ 1 year کا. میں فائر پہ لیول 2 سیلر تھا بلکہ ہوں, بٹ it ended up drastically اور اب بالکل ہی رینکنگ نہیں آتا, تو میں اپنے پہ آنے کی سوچ رہا ہوں. اب ورک کا یہ میرا یہ سین ہے کہ میں نے 2 jobs کر لی ہیں اور $100 کی ابھی کر رہا ہوں میں. بٹ تھنگ از کہ کافی زیادہ, مطلب میری انویسٹمنٹ تھی اراؤنڈ $200 اور مجھے ابھی تک صرف اس سے $120 ملے ہیں, تو اور کافی زیادہ انویسٹمنٹ آپ کر سکتے, اور دین اس سے ریٹرن اتنا کوئی مجھے لگ نہیں رہا, اور اٹس ویری ٹائم ٹیکنگ, ٹائم کنزیومنگ. سو کیا نیوبی کے لیے اب پہ جگہ بھی ہے یا نہیں؟ دا تھنگ از کہ میرے پاس 5-7 ویب سائٹس میری اپنی ہے جو میں نے لائیو بنائی ہوئی ہے, کیونکہ میں فل اسٹیک کا کام کرتا ہوں, تو میں نے وہ لائیو بنائی ہوئی ہے.
لیکن وہ کرنے کے بعد بھی ان کے لنکس ڈال رہا ہوں. اور میں نے جس طرح آپ لوگوں نے بتایا کہ لائک ہاؤ ٹو رائٹ اے پرفیکٹ پروپوزل, اور ہاں میرے پاس پچ ٹیک نہیں تھا, وہ میں امپلیمنٹ کر لوں گا. بٹ آئی تھنک لائک کہ میں جتنا بھی کوشش کر لوں, جتنے بھی پیرامیٹرس چیک کر لوں, کچھ رسپانس بہت تھوڑا ملتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ہارڈ ورک. آپ اکیلے ہی کرتے ہو؟ جی میں اکیلے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, نائس. اس میں یار اپ ورک کو اگر لیا جائے تو اپ ورک پہ پہلے ہفتے ہمارے پاس یہی تھا کہ ہم نے کافی انویسٹمنٹ کی تھی. ہم نے 1500 یا 2000 کریڈٹس خریدے تھے, جو کہ از اے لاٹ ٹو بی ویری آنیسٹ, اور وہ ایکسپینسو ہیں اور وہ خریدنے پڑے تھے. ڈپینڈ کرتا ہے اس کے بعد کہ آپ کے پاس کتنا روم ہے, رائٹ. اگر آپ کے پاس کم روم ہے تو آپ نے پھر اپلائی صرف ان جابس پہ کرنا ہے جو بہت ریلیونٹ ہے. مطلب میں اور علی اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ جابس ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں 10 آؤٹ آف 10. مطلب یہ جاب ایگزیکٹلی وہ جاب ہے جو یا تو کام کہیں نہ کہیں کیا ہوا ہے پہلے یا کر سکتے ہیں, یا ہم اس کو ریلیونٹ پورٹ فولیو ہے ہمارے پاس. تو آپ کے لیے پہلی سجیشن یہ ہوگی کہ اونلی اپلائی ٹو دوز جابس جو 10 آؤٹ آف 10 ہیں, جن کو آپ کہہ رہے ہو یار شارٹ. آپ نے پیج ٹیکس نہیں بنایا, پیج ٹیکس آپ لازمی بنا لو. آپ نے ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں, دے آر ان اٹ سیلف پورٹ فولیو. لیکن جیسے علی نے کہا کہ آپ نے کلائنٹ کو کم سے کم کلکس میں بتانا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے. تو اس میں جب آپ ایک پورٹ فولیو پیج ٹیکس بنا لیتے ہو, اس کو اپنے اپر کے پورٹ فولیو میں ایڈ کر لیتے ہو, تو آپ ہر جاب کے ساتھ وہ ایڈ کر سکتے ہو, رائٹ. ہر جاب کے ساتھ آپ ایٹ میکسیمم 4 چیزیں اٹیچ کر سکتے ہو. اس میں جابس بھی آتی ہیں, سرٹیفکیٹس بھی آتے ہیں, اور یہ پروپوزل بھی آتا ہے. تو اس میں آپ وہ بنا لو. اس کے علاوہ جو دوسری بات ہے یہ ہے کہ آپ کافی زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہو, آپ کو نہیں ملتا. میرا جو پرسنل خیال ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی کلائنٹس ہیں فل اسٹیک کے, اسپیشلی اے آئی کے, وہ سارے اپ ورک پہ نہیں ہیں. اگر آپ کو اپ ورک پہ نہیں بھی مل رہا, اس کا مطلب یہ نہیں آپ کو کلائنٹ نہیں ملے گا. آپ کو کلائنٹ مل جائے گا, لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. آپ کو یا سوشل میڈیا کرنا پڑے گا, یا آپ کو ای میل مارکیٹنگ کرنی پڑے گی, ان دونوں میں سے کچھ. اور ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کتنا ٹائم لگا سکتے ہیں, ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کتنا پیسہ اس چیز میں لگا سکتے ہیں. ریٹرن آپ کو مل جاتا ہے. آپ نے اتنے پیسے لگائے ہوئے, اتنا کام کیا ہوا ہے, پیج ٹیکس اچھے ہیں, آپ نے خود کہا ہے کہ آپ کافی زیادہ باکسز چیک کر چکے ہیں, تو ریٹرن انشاءاللہ مل جائے گا آپ کو. لیکن ڈپینڈنگ آن ہاؤ مچ یو آر ولنگ ٹو انویسٹ رائٹ ناؤ, اس میں آپ ڈفرینٹ چیزوں میں ایکسپلور کرو. سارے پیسے آپ پر پہ نہ لگاؤ. کچھ ای میل مارکیٹنگ پہ لگا دو, کچھ سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ لگا لو, تاکہ آپ کا تھوڑا ڈائیورسفائڈ ہو, اور دیٹ انکریزز یور چانسز. And I want to continue a question کہ does email marketing affects as well? یار ای میل مارکیٹنگ پرسنلی میں نے ابھی شروع کرنی ہے 1-2 مہینے میں, تو جب کر لیں گے ہو پھر جائے بتائیں گی گے. تو پھر میں آپ کو بتا سکوں گا. میں نے سنا ہے کرتی ہے, پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں نہیں بتا سکتا. سنا ہے میں نے کرتی ہے, کیسے کرتی ہے, کیوں کرتی ہے, کوئی آئیڈیا نہیں. اینڈ فار دیٹ آئی ول پرابلی ہائر اے ایجنسی, کیونکہ میرے پاس پرسنلی مجھے نہیں لگتا ٹائم ہوگا کہ میں کر سکوں, کیونکہ مجھے پہلے سیکھنی پڑے گی, پھر مجھے ای میلز نکالنے پڑیں گے, پھر مجھے ای میلز لکھنے پڑیں گے, پھر میں نے ان کے رپلائی کو وہ کرنا, وہ اٹس ٹو مچ ورک. تو وہی ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ مچ ٹائم یو ہیو, ہاؤ مچ منی یو ہیو, ہاؤ مچ انٹرسٹڈ یو آر ان اٹ. تو ان تینوں چیزوں کو دیکھ کے یو کین چوز. Thank you very much. اچھا, جو ٹائپ کیے ہیں آر دے کلیئر, مطلب یا ان پہ دوبارہ گوگل میٹ کے سیشن میں بھی 12 منٹ رہ گئے. تو یا سو لیٹ اس نو اگر کسی کا کوئی سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے علی بھائی, کیسے ہیں دونوں علی بھائی؟ الحمد للہ. سنیں, اللہ پاک کا فضل ہے. اچھا, میرا سینیریو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. یہ آلموسٹ آل آف دا کوشچن ور فرام دا ٹیکنیکل سائڈ نا. جی, تو میں نے تو سوئچ کیا ہے نان ٹیکنیکل سے ٹیکنیکل میں. ٹھیک ہے. تو اے آئی والی سائڈ پہ شفٹ کیا ہے, تو میں اے آئی ماڈلز وغیرہ پڑھتا رہا, کافی حد تک چیزیں دیکھ لی. لیکن جیسے ہی میں اپر پہ گیا تو تھوڑی چیزیں ماڈل سے, تو سارا کام ماڈل کا ہوتا نہیں ہے. تو سمپلی ایک چیز بتاؤں گا کہ جس طرح ایک پروجیکٹ تھا, اس پہ لکھا تھا فاسٹ اے پی آئی. صرف اور صرف اس بات پہ مجھے اتنا پریشانی ہوگی کہ میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا نئی چیز ہے. تو میں ابھی ایک کوشچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا منیمم اسکلز ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں فیلڈ میں انٹر کرنے کے لیے؟
اب وہ فاسٹ API جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا یار یہ کیا, کس چیز کی وجہ سے میں رک گیا. تو منیمم لیول کیا ہے کسی فیلڈ میں انٹر ہونے کے لیے فری لانسنگ کے لیے؟ یار فری لانسنگ کی بات کی جائے نا تو کوئی منیمم لیول نہیں ہوتا. جو میری زندگی کا پہلا فری لانس پروجیکٹ تھا وہ ویژول بیسک کا تھا, اور مجھے اس ٹائم پہ پتہ ہی نہیں تھا ویژول بیسک کیا ہوتی ہے. مجھے یہ پتا تھا پروگرامنگ کا ہے, مجھے یہ پتا کچھ کوڈ کرنا ہے. میں نے اپلائی کر دیا, مجھے مل گئی. اس کے بعد میں نے گوگل کیا کہ کرنا کیسے, اور پھر اس کو کیا سالو. اور جو تو اس میں یہ ریکمینڈ کروں گا, اگر آپ نے فاسٹ API یا کوئی بھی ورڈ ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. مطلب آپ کو یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کر سکتے ہو اور آپ اس کو پروف کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو آپ پروف کیسے کرتے ہو؟ ایسے ہی کہ آپ نے کوئی ریلیونٹ کام کیا ہوا ہے. اب وہ ویژول بیسک تو مجھے نہیں پتا تھا, لیکن ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں نے سنا ہوا تھا. یہ بات ہے 2017 کی. تو اس کو میں نے کہا کہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ مجھے آتا ہے تو میں کر لوں گا کام. تو اس بیس پہ مل گیا تھا. تو آپ جو فاسٹ APIs پڑھ کے آپ رکے تھے نا, اس میں میں سجیسٹ کروں گا کہ آئندہ آپ کو جتنا بھی کام آتا ہے. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ AI بز ورڈ بن چکا ہے. تو اب AI از ناٹ ماڈل میکنگ اینی مور نا. AI اب چیٹ GPT ریپر بھی ہوتا ہے, AI اب LLM بھی ہوتا ہے, سب کچھ AI ہوتا ہے. تو جو آپ کا ایکسپیرینس ہے اس ٹائپ کا کام بھی ابھی تک چاہیے, لیکن وہ اس کی پرسنٹیج کم ہوگی. تو آپ کو ڈھونڈنا تھوڑا زیادہ پڑے گا, لیکن میں نہیں کہوں گا کوئی منیمم کرائٹیریا ہے کہ یہ آپ سیکھ لو گے تو ہی آپ فری لانسنگ کر سکتے ہو, ورنہ آپ کر ہی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے, اس لیول پہ بھی آپ جا کے فری لانسنگ کر سکتے ہو. جزاک اللہ خیر. جی سر, وہ ویسے میں پلیز کنٹینیو. ہاں نہیں انہوں نے اوکے, اچھا وہ محمد علی بھائی ہیں, انہوں نے چیٹ میں پوچھا ہے کہ از انویسٹنگ بائی ہائرنگ اے بزنس ڈیولپمنٹ پرسن ورتھ اٹ ٹو ڈو ای میل مارکیٹنگ, لیڈ جنریشن, اپ ورک ایٹسیٹرا. Yeah, depends on the business development person you are hiring. Depends on the person you hire, and secondly آپ کے اپنے کام کو آپ سے بہتر کوئی نہیں بیچ سکتا. ہاں آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکلی اس کے اسپیکٹس کیا ہیں, آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ نے محنت کتنی کی ہے. آپ کو لکھنا نہیں آتا, لکھ کے آپ کو چیٹ GPT دے دے گا, وہ لکھ کے دے گا, اس کو آپ تھوڑا سا ریڈ کرو گے تو آپ کو خود آئیڈیا ہوگا کہ یار یہ کتنا روبوٹک ہے اور اس میں یہ مسئلے ہیں. تو پہلے تو ہمیشہ خود سے کرو نا. مطلب میں علی بھائی کے لیے BD میرا کام ہے BD ہے, لیکن میں علی بھائی کے بغیر میٹنگ نہیں کر سکتا. مجھے نہیں پتا کہ ٹیکنیکل چیزیں کیا ہے. تو جب تک میں کلائنٹس کے ٹیکنیکل پین پوائنٹس کو ہٹ نہیں کر سکتا تب تک میں پروجیکٹ نہیں مین کر سکتا. اگر آپ کا BD یہ آپ کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوں, مجھے نہیں پتا ٹیکنیکل ڈومین میں کیا مسئلے ہیں, یہ وہ اسپرے نہیں کر رہا پروپوزل, تو آپ اس کا کام کرو. اور جو آپ کی بات ہے ای میل مارکیٹنگ کی اور باقی ساری چیزوں کی, لیڈ جنریشن وغیرہ کی, لنکڈن پہ اس میں وی آر ٹرائنگ ٹو پلانٹ آور فیٹ. ابھی وی ڈونٹ ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا کہ وہ ڈومینس کیسے کام کرتی ہیں. تو ہم اس میں تھوڑا بہت کوشش کریں گے, محنت کریں گے, اور اپنی سکسیس اور فیلیئرز آپ سے شیئر کر دیں گے. کیونکہ بات وہی ہے کہ 100% آپ ایک جگہ پہ نہیں ڈال سکتے نا, ناٹ پٹنگ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. علی بھائی سے پہلے ایک اور بزنس ڈیولپمنٹ پرسن ٹرائی کیا تھا, اس کے ساتھ بالکل نہیں بن سکا, اور دیٹ واز ٹائم اینڈ منی ویسٹڈ, رائٹ. کیونکہ میں نے ٹائم نہیں دیا. ایسا نہیں ہے کہ اگلا بندہ بالکل کسی کام کا نہیں تھا, لیکن میں نے ٹائم نہیں دیا اس کے ساتھ. مجھے پتہ نہیں تھا کیا چیزیں صحیح ہیں کیا نہیں. تو اف یو ڈو وانٹ ٹو ہائر اے پرسن تو آپ نے اس کو بہت زیادہ ٹائم دینا ہے. وہی بات ہے ابھی بھی, مطلب اگر ہم جابس پہ پروپوزل کر رہے ہیں تو میں اور علی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور کبھی کبھی 8 گھنٹے ہم میٹنگس پہ بیٹھے رہتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ 4 پروپوزلز یا 5 پروپوزلز ڈن. تو ٹائم آپ دے سکتے ہیں تو پھر آپ ایک بندہ ہائر کر لیں اور اس طرح چیزیں کریں. ہاؤ ڈیڈ یو پچ؟ یا منیب, آئی پچ ٹو دیٹ پروجیکٹ. وہ بہت پرانی بات ہے, دیٹ واز ناٹ مائی بیسٹ پچ, لیکن اس میں یہ تھا کہ ویژول بیسک واز ویری ریلیونٹ ٹو ویژول اسٹوڈیو کوڈ. تو میں نے اس کو بتایا مجھے ویژول اسٹوڈیو کوڈ آتا ہے, میں کر لوں گا. میں نے کر لیا, لیکن یہ اس کو نہیں پتا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا چیز ہے اس سے پہلے. تو دیٹس آل. جیسے ایک اور چیز ہے کہ جس طرح منیب بھائی نے بھی سوال کیا, جو پروجیکٹس ہوتے ہیں نا وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. کچھ بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں, کچھ اسکول یونیورسٹی لیول پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو یونیورسٹی کا لیول کا پروجیکٹ آپ سے کروا رہے ہیں نا, وہ بندہ بھی یونیورسٹی میں ہی ہے, وہ آپ جتنا ہی ہے. مطلب اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا ویژن یہ ہونا چاہیے کہ آپ بڑے پروجیکٹس کرو. بڑے پروجیکٹس کرنے کے لیے آپ کو ڈیٹیلز بھی پرووائڈ کرنی پڑیں گی, آپ کو ڈیٹیل اورینٹیڈ ہونا پڑے گا اچھا خاصا.
اس کے بعد آپ کو کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے. انگریزی لوگ کہتے ہیں اٹس جسٹ اے لینگویج, بٹ نہیں ہے, اب سیکھنی پڑتی ہے. دنیا ہے, اس میں صرف ایک ایسی زبان جو پوری دنیا میں سمجھ جاتی ہے وہ انگلش ہے, وہ آپ کو سیکھنی ہے. تو آپ کو اپنے آپ کو اسکل اپ کرنا ہے نا. آپ اس لیول پہ نہیں رہ سکتے کہ آپ اسکولس اور اس کے اسکول اسائنمنٹس, کالج پروجیکٹس, اس طرح کی چیزیں کرو. اور ٹیک سیکٹر جتنا ریسنٹلی ہم نے ایکسپلور کیا, اب اس طرح کا کام اپ ورک پہ آ گئی. اب یہ کام بہت زیادہ سیچوریٹ ہوا ہے فائور پہ, گرو پہ, اور یہ چھوٹی فری لانسر اس ٹائپ کی. اپ ورک پہ اچھا خاصا پروفیشنل کام آتا ہے, اور مطلب ڈیمانڈ اچھا خاصا پروفیشنلزم. تو یہ سین ہے. باقی ہاں فائنل ٹیک ویز یہ ہیں کہ ایون دو یہ پورا کا پورا سیمینار واز فار اپ ورک, پلیز ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان اپ ورک. اگر آپ کے پاس یہی صرف $500 ہے آف انویسٹمنٹ, تو میں بالکل سجیسٹ نہیں کروں گا کہ 500 کے کنیکٹس لے لو. تھوڑا ڈائیورسفائی کر لو, گیٹ ہیلپ وتھ پیپل. مجھے ٹیکنیکلی اے آئی سے ریلیونٹ کافی کچھ آتا تھا, لیکن جب اپر کی بات آئی تھی تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. تو اس لیے آئی ہائرڈ علی بھائی کے ساتھ علی قاضی کے ساتھ بیٹھ کے پروپوزلس کیے. تو وٹ ایور یو ٹرائنگ ٹو ڈو, ٹرائی ٹو ٹاک ٹو پیپل یا ٹرائی ٹو گیٹ ان میٹنگز وتھ پیپل جن کو وہ کام پہلے سے آتا ہے, جنہوں نے وہ کام پہلے سے کیا ہوا ہے. اگر آپ نے اپ ورک کی بالکل بھی بی ڈی سے ریلیٹڈ یا ہاؤ ٹو گیٹ کلائنٹ آن اپ ورک سے ریلیٹڈ بات